नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अदबी प्रोग्राम गवाहर ताबान लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान रशीद राहिल हाजिर। आज जिस गवाहर को हमने अपने स्टूडियो में मौजू किया है वो न सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं बल्कि अदब के मैदान में उन्होंने एक कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं। कई किताबों के मुसन्निफ, बावर मेरी मंजिल, डूबते किनारे, ज़ख्म की सालगिरह, गिरती बुलंदियाँ इनके मशहूर नावल हैं। ये कोई और नहीं हमारे रूबरू जनाब ख्वाजा फारूक रिजू साहब। रिजू साहब, एशियन मेल के स्टूडियो में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहता हूँ, एक ब्यूरोक्रेट होकर आपने अदबी मैदान में किस तरह से ये आपको शौक़ पैदा हुआ कि अदब के हवाले से आपने इतना काम किया है और आज भी करते हैं? देखिए, एक बात मैं बताऊं, जो ये नहीं आज या एज अ ब्यूरोक्रेट या एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैं तो बचपन में मेरे ख्याल में 7वीं जमात और 8वीं जमात से मैंने कलम हाथ में लिया और लिखना शुरू हुआ। तो मेरा पहला अफसाना यहाँ के एक लोकल अखबार हुआ करता था उस वक़्त, जो अदबी का अफसाने छपाता था। सिर्फ 2 या 3 लोग ही लिख पाते थे। तो उसमें मेरा अफसाना जब छपा तो मैं उस वक़्त 9th का तालिब इल्म था, 9th क्लास में। तो जब 9th क्लास से मैंने शुरू किया और वो भी एक मुख्तदर अखबार में, यहाँ पे जो उमर मजीद जैसे लोग थे और शमसुद्दीन शमीम या शमीम अहमद शमीम भी लिखा करते थे उन दिनों। वो भी कल्चरल ऑफिसर थे उस वक़्त इंफॉर्मेशन में, लेकिन लिखते थे। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो आफ्ताब में उन दिनों लिखा करते थे, बहुत उनका नाम, बिकॉज एक ही अखबार हुआ करता था, या हमदर्द या ये। फिर उसके बाद तो शमा में भी मेरे अखबार अफसाने छपे, शबिस्तान में छपे और नेशनल लेवल पे चढ़े जब थोड़ा सा। तो उसके बाद मैं उस वक्त एसपी कॉलेज में था। तो जब मेरा पहला नावल, तो पहला अफसानों का मजमा डूबते किनारे आया, उस वक्त यहाँ चंद किताबें लिखी गई थी। किताबें तो बहुत कम लोगों ने लिखी थी। तो मेरा एंड आई एम द फर्स्ट, जो पहला नावल जो कश्मीर को दिया, तो वो ज़ख्मों की सालगिरह। उस वक्त मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी था। जो तकरीबन सारी स्टूडेंट्स ने मुझे ही वोट दिया था। जो मेरा अपोनेंट था वो बाद में मिनिस्टर भी बन गया। बहुत बड़ा नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो यूनिवर्सिटी में एज अ प्रेसिडेंट मेरे ख़िलाफ़ उठा, तो वो 2 ही वोट लेके बैठा, जबकि मुझे सारी यूनिवर्सिटी के वोट आए। तो ये मुझे लगा कि लोगों को बहुत कलम पसंद है, लोग पसंद करते हैं अदब को। ये तो मैं स्टूडेंट की ज़माने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो ब्यूरोक्रेसी तो आती जाती रहती है, वो तो आई तो यानी ब्यूरोक्रेसी से कबल अगर यूँ कहा जाए कि बचपन से ही आपको लिखने का शौक़ था, तो ये एक हकीकत है। फारूक साहब, ये मुझे बताइए कि सिर्फ अफसानों की तरफ आप क्यों गए, जबकि बाकी शायरी वगैरह जो है वो भी राइटिंग है? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे शायरी जो है ये तुक बदियों तक महदूद है। वो आया तो चला गया। तो शायरी में जो आपको 2 वर्सेस में एक्सप्रेशन देना है, मुझे हमेशा ये एहसास रहा कि जब आप नावल, मेरा एक अभी नावल आने वाला है बियर्स थ्रोन, वो ग्लोबल लेवल पे आने वाला है, इस वक्त पब्लिकेशन के स्टेज पे है। तो वो तकरीबन 400-500 पेज का नावल होगा इंशाल्लाह। तो मुझे लग रहा कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, जब आप कलम उठाते हो ना, कलम रूहानियत से मिलती है। और मुझे हमेशा इस रूहानियत का एहसास रहा है बचपन से। इस रूहानियत ने मुझे, जब मैंने एक नावल, एक अफसाना लिखा कुत्ता भौंकता है, तो मैंने देखा अपने ही मोहल्ले में लोग कुत्ते को मार रहे थे मेरे सामने, और मैं जा रहा था और वो कुत्ते को बड़े बड़े लाठियों से मार रहे थे, क्योंकि कुत्ता मस्जिद में घुस गया था। तो लोगों को बड़ा गुस्सा था। लेकिन मैंने उस अफसाने में मैं कहा कि क्या पता वो उसमें कोई इबादत करने के लिए गया, कि असहाब कहफ में भी ज़िक्र है कुत्तों का। तो कोई ऐसी, मतलब अल्लाह ताला ने, अगर आप ये पढ़े, सूरह रहमान पढ़ेंगे, शजरुल नजमुल शजर,
وہ سب عبادت کرتے ہیں. جو صبح آپ کے پرندے ہر ایک ذرہ ذرہ پرندے چرچر کرتے ہیں, چپ چپ کرتے ہیں, ان کی آواز مٹھاس میں جب کوئل کی آواز ہوتی ہے وہ بھی عبادت. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, ذکر اللہ ہے. تو جب آپ ذکر اللہ پہ نکلے ہو تو انسان کو بھی ذکر اللہ کرنا چاہیے. انسان کو اسماء حسنہ 99 نام لینے چاہیے اللہ تعالیٰ کے. تو میری چھاپ یہ بچپن سے ہی رہی اس میں بچپن سے ہی حضرت بلبل شاہ صاحب کے ساتھ منسوب رہا. میں بچپن سے ہی مخدوم صاحب چڑھا کرتا تھا, وہ مخدوم صاحب بھی چڑھتا تھا. اور پھر اوپر فورٹ میں ہم کسرت بھی کرتے تھے, وہ جم جو مارشل آرٹ ہے وہ بھی کرتے تھے, اپنی فزیکلی اپنے آپ کو فٹ. فاروق صاحب قطع کلام معاف, مجھے اس کتے پہ جو کتا بھونکتا ہے آپ نے افسانہ لکھا تھا, مجھے اس پہ بات یاد آ گئی جیسے کہ کسی ایلجی آن دا ڈیتھ آف اے میڈ ڈاگ, ایک مرثیہ لکھا ہے کہ ایک پاگل کتے پہ مرثیہ, وہ اس میں یہی بات کہہ رہا ہے کہ اس پاگل کتے کو انسانوں نے مارا ہے, اب خطرہ اس نے صرف کاٹا ہے, اب خطرناک انسان ہے کہ وہ کتا تھا جس کو مارا گیا. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے من میں بھی وہ بات اس وقت. میرے من میں ایک پریکٹیکلٹی تھی میرے من میں اس وقت, کیونکہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا میں نے راستے میں دیکھا وہ اس کو لاٹھوں سے مار رہے تھے. پھر میں نے کتے کی زبان میں اٹس ڈفرینٹ, میں نے کتے کو کیونکہ وہ ایک گھر میں جا کر انسانوں کو دیکھ رہا ہے, انسانوں کے کالے کرتوت دیکھ رہا ہے. انسان جو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ دغا بازی کر کے کسی اور کے ساتھ غلط حرکات کرتا ہے, کتا بھونکتا ہے. جب کوئی کسی کا مال لوٹتا ہے تو کتا بھونکتا ہے. تو میں نے اس کی بھونک جو تھی کتے کی, وہ میں نے ایک انسانیت کی آواز دکھائی, کیونکہ اس میں لکھا ہے انسانوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ. اور پھر جب کتے کو مارا گیا, جو اس کی چھینٹیں اس پہ آئی دیواروں پر, خون کی چھینٹیں, وہ اپنی خون کی چھینٹوں کو دیکھ کر جب مر رہا تھا کتا, وہ کہہ رہا تھا شکر ہے میں انسان پیدا نہیں ہوا. اٹ واز ایک تھپڑ ہے اس انسانیت پر جو انسانیت نام کی رہ گئی, جو انسانیت اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکی. آپ دیکھو آج بھی دیکھو, انسان خوش ہوتا ہے جب دوسرا انسان مرتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. کیوں؟ وائی اشرف المخلوق اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے. اور یہاں پہ حضرت ابن عربی مجھے یاد آ رہا ہے جو وحدت الوجود لکھ رہے ہیں, وہ بھی کی کتاب ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس قلم ہے. فاروق صاحب آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو میں نے افسانے لکھے ہیں یا چھوٹے چھوٹے دلیلیں لکھی ہے تو اس میں صرف یہی مقصد تھا کہ جو روحانی سلسلہ ہے, جو انسان کی اصل حقیقت ہے, جو انسانیت کی اصل حقیقت ہے, اس کو اجاگر کیا جائے. ہم تھوڑا ادب سے تھوڑا ہٹ کر آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتے ہیں کہ ادب کے ہی دائرے میں نہیں ادب کے ہی دائرے میں رہیں گے, لیکن آپ نے کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل کے نام سے ایک تنظیم چلائی ہے, اس میں آپ بہت ساری کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں, الگ الگ جگہوں علاقوں میں جا کر آپ وہاں سیمینار سمپوزیم کرتے ہیں. اور ریسنٹلی آپ نے ایک بہت بڑی کانفرنس سری نگر میں منعقد کی جس میں بہت سارے لوگوں کو ایوارڈز آپ نے دیے جو رائٹر ہے یا جنہوں نے صوفیت کے اعتبار سے کچھ لکھا ہے یا اوور آل جنہوں نے کوئی بھی چیز تحریر کی ہو. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل سوسائٹی بنانے کا مقصد اور یہ جو صوفیت, چونکہ رائٹنگ کا کام ایک الگ چیز ہے, اور پھر صوفیت میں آنا اور صوفیزم کو بڑھاوا دینا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے صوفیت تصوف کا نام ہے. صوفیت اور رائٹنگ آپ الگ کر ہی نہیں سکتے ہو. صوفیت کا پہلا ڈاکومنٹ ہے قرآن شریف. قرآن شریف کیا ہے؟ اے ڈاکومنٹ آف صوفیت. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ خدا بھی جنون عشق سے خدا بھی بچ نہ سکا اقبال, تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا. تو یہ صوفیت کا ہی سلسلہ ہے لکھنا, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ اس پہ آ رہے ہیں یہاں پہ, شکر الحمدللہ 111 کتابیں ہم نے. ایک یہ تاریخ ہے میرے خیال میں پچھلے 100 سالوں میں ایک ہی اوکیجن پر, ایک ہی وقت اور ایک ہی سیمینار میں, اور کہیں پہ بھی ورلڈ کے کہ کہیں پہ 111 کتابیں نہیں آئی ہوں گی. اس سے میرا ایک پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر نالج کا منبع ہے. یہاں جو ہمارے 75 سال یہاں ایک ہیٹ لٹریچر آیا. آپ جموں کشمیر لائبریری دیکھو, بھری ہوئی ہے نفرت کی کتابوں سے. آپ کلچر کے آرگنائزیشن دیکھیں, ایجوکیشن کے آرگنائزیشن, نفرت کی کتابوں سے بھرا گیا ہے پچھلے 70 سال. جب سے یہاں کمیونزم
کا بڑھاوا لگ گیا 1940 میں 40-41 سٹالن کو بھی نظر جس کو ترقی پسند تحریک کا نام دیا گیا تھا، نہیں تھا، ایک کمیونزم تھا، ایک ترقی پسند ورقی پسند کچھ نہیں تھا، اٹ واز اے کمیونزم. اور کمیونزم کا اس وقت پلان ہی تھا کہ ان کے دلوں سے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی نکالو اور اولیاؤں کا عشق بھی نکالو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے، اب پتھر مسجد کا حال دیکھ لیجئے، اس کا اتنا بڑا رقبہ تھا، وہ سارا انکروچ کیا وہی ملیشیا اس وقت کا کیا تھا. اور آج بھی وہاں سیکورٹی فورسز اسی جو کہتے تھے کوئی منزل تھا. تو اسی طرح آپ ادھر ملا شاہ مسجد دیکھیں مخدوم صاحب کے باہر، دیکھو بابری مسجد سے زیادہ بڑی مسجدیں ہیں، بہت ان سے زیادہ اعلیٰ ہے، ان سے زیادہ سٹون ورک بہت اعلیٰ ہے اور مغل دور کی ہے. پتھر مسجد کی حال دیکھو آپ ان کی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ جو لایا گیا یہ لٹریچر، اور اس کے 72 ٹکڑے کیے گئے کشمیر کے، 72 ایڈیالوجی لائی گئی. اور یہ جو 72 ایڈیالوجی ہے سب ہیٹ کی ایڈیالوجی. جو 700 سال کی ایڈیالوجی تھی وہ صرف صوفیت کی تھی. یہاں خانقاہیت مسجد کے ساتھ منسلک ہے، یہاں خانقاہیت مدرسے کے ساتھ منسلک ہے. آپ خانقاہی کو گھر لے کے اٹھا کے آئے، آپ نے خانقاہ کو ہی ہائیجیک کر کے اپنے گھر میں رکھا، بہت غلط کر رہے ہیں. آپ آئسولیٹ کر ہی نہیں. دستگیر صاحب دیکھ لیجئے، خانقاہ بھی وہیں، مسجد بھی وہیں، درسگاہ بھی وہیں. آپ مدینہ دیکھ لیجئے، مدینہ میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، خانقاہ بھی وہیں، روضہ پاک بھی وہیں، مسجد بھی وہیں، درسگاہ بھی وہیں. یہاں تو میں تو ان کو کہتا ہوں وہ مسجد آرفن ہے، یتیم ہے وہ مسجد ہے، جو جس کے ساتھ کوئی خانقاہ جڑا نہ ہو. یعنی آپ وہی پرانا جو صوفیوں، ولیوں، بزرگوں، رشیوں یا منیوں نے ایک سسٹم چلایا تھا، اسی سسٹم کو آپ آگے پھر سے دہرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ ایوری کشمیری، یہ جو آج کا یوتھ دیکھو، آج کے نوجوان دیکھو. میں پرسوں بڑا خوش ہوا، بڑی چھوٹے یوتھ بڑی کتابیں لے کے آ رہے ہیں، وہ صوفیت پر ہے. کس کو دماغ میں ہے کہ ہم نے صوفیت کو یہاں مار دیا؟ صوفیت تو زندہ کر رہی ہے نئی جنریشن، اور صوفیت کے 100% لوگ یہاں کشمیر کے. یہ تو آپ کوئی ہیٹ لٹریچر جب بار بار تھوپے، اور جب جو رولنگ کلاس ہو، جب وہ ووٹ بینک بنانے لگے ہیٹ کو، جب انہوں نے نفرت کے لٹریچر سٹریمز کو اپنا ووٹ بینک بنایا، تو جب انہوں نے دارالعلوم میں وہ ووٹ بینک کے نوجوان تیار رکھے، تو اسے کیا ہو گیا؟ ان کو صوفیت سے الگ کیا گیا. وہ نہیں کرو، ان کو خانقاہوں میں لے جاؤ واپس، اور بتاؤ ہماری تاریخ 5000 سال کی تاریخ ہے، اور 700 سالوں میں ہم شہنشاہ کے ٹائم ہم دہلی تک پہنچ گئے. ہمارا دیکھو کہاں پہ، ہمارا 11 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تھا ہمارا وینکتا دتیا مکتاپادا کے درمیان ٹائم پہ. ہمارا بڑشا کے ٹائم پر ہمارے 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تھے کشمیر سویلائزیشن. آج کیا ہے؟ 11,000. یہ تھے خواجہ فاروق رینزو شاہ صاحب، جو صوفیت پھیلا کر امن، آشتی، برادری، اخوت اور مساوات کو پھیلاوا دیں گے. اور انشاءاللہ اگلے ملاقات میں پھر آپ سے گوہر طابہ میں ہی ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راحل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب